कैसे कमजोर होता है। तो ये किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, किसी माहिर से पूछना चाहिए कि इसकी कमजोरी कैसे होगी। हमारी बदनी अमराज के लिए या सेहत के लिए हम जो बदन के माहिरीन हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, उनसे पूछते हैं। अब रूहानी माहिरीन से पूछें कि ये नफ्स बड़ा तगड़ा है, इसको कैसे सही करना है। अल्लामा इकबाल अलैह रहमा जिस शख्स को अपना मुर्शिद मानते हैं और कहते हैं मेरी अंदर की बीमारियों का इलाज जिस शख्स ने किया है वो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी है। तो जलालुद्दीन रूमी एक मुआलिज का पता देते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई मसला होता है तो हम किसी अपने डॉक्टर दोस्त से पूछते हैं कि यार आपकी नज़र में कौन सा अच्छा डॉक्टर है जो हमारे इस मर्ज के लिए हो, कि डॉक्टर आगे जिस डॉक्टर का पता बताएगा फिर वो बाकमाल ही होगा ना। तो आम आदमी को हो सकता है किसी अताई का पता बता दे, वो कहता है मुझे फलां जगह से दम करवा, मुझे इससे दाम आ गए, तो हम दम करवाने भाग जाएंगे। ये ऐसे ही होता है ना कि लोग वक्त ज़ाया कर देते हैं इन चक्करों के अंदर और बीमारी के मुंह में। वक्ती तौर पे थोड़ा सा नफसियाती तौर पे वो ठंडे हो जाते हैं, जब उन्हें कोई दम शम हो जाता है तो वो कहते हैं ना मैं ठीक हूँ, लेकिन बीमारी अंदर फैलती रहती है, वो डॉक्टर के पास जाते नहीं बराबर और फिर बीमारी इतनी फैल जाती है फिर इलाज नहीं होता। तो जब वो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलता है उनके नफ्सियात की वजह से तो वो शोर करने लग जाते हैं मैं बड़ा बेहतर हो गया हूँ, और औरतें कहती हैं पहना मैं तो ठीक ही हो गई। तो वो नतीजा क्या होता है कि बीमारियां फैलती हैं और बाकी लोग भी इस तरह चल पड़ते हैं। तो ये एक अजीब रंग और अजीब ढंग होता है। तो ये बात जहन में रखें कि जब किसी भी बीमारी के हवाले से माहिर से पूछा जाए तो वो सही मशवरा देगा। आम आदमी अपने अंदाज से बात करते हैं, तो किसी डॉक्टर से पूछें कि जनाब इस शुबे का डॉक्टर क्या, तो वो सही डॉक्टर बताएगा। अब माहिर से पूछा गया, माहिर भी कौन है? जिसको इकबाल ने भी अपना मुर्शिद माना, और इकबाल ने जिसको अपना मुर्शिद माना वो मुर्शिद ही होगा ना। अल्लाह अकबर। तो वो इकबाल फरमाते हैं एक मुर्शिद का पता देते हैं अल्लामा रूमी का, और रूमी आगे एक मुर्शिद का पता देते हैं। हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त माँ हनूज अंदर खमे यक्कू चाम। शेख फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में हजरत रूमी कहते हैं कि ये वो शख्स है कि जो इश्क के सातों शहर घूम चुका है, और हजरत रूमी कहते हैं कि मैं पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़ा हूं। अब शेख फरीदुद्दीन किस मर्तबे के शख्स हैं? तो उनसे पूछिए कि आप माहिर हैं, इकबाल का मुर्शिद भी आपकी दहलीज पे खड़ा है, तो आप बताइए ये नफ्स का इलाज क्या हो। तो शेख फरीदुद्दीन फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं इस नफ्स का इलाज कैसे करना है। चूंकि ये नफ्स का इलाज इन लोगों के पास है। बाज फकीरां किसे नहीं मारिया, बाहू जालिम चोर अंदर दाहू। ये इन लोगों का ही काम है कि इसका इलाज करें। तो शेख फरीदुद्दीन फरमाते हैं नफ्स नतवा कुश इल्ला बासे चीज बात गोयम यादगीरश ए अजीज। नफ्स नहीं मरता, लेकिन अगर तेरे पास 3 असले मौजूद हैं तो फिर इसको काबू करना मुश्किल भी नहीं है। वो 3 असले कौन से हैं जरा तो सुन लीजिए, और इस नीयत से सुनिए कि हम इस माह सियाम में इस पर अमल करेंगे और अपने नफ्स पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तकरीर महज तकरीर नहीं होनी चाहिए कि मैं आके हर साल कोई बात सुना दूं और आप हर साल सुन लें, तो इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम अमल नहीं करेंगे। तो इस नीयत के साथ सुने कि ये एक माहिर रूहानियात के माहिर ने हमें ये मशवरा दिया है कि अपने नफ्स का इलाज कैसे करें। तो कहते हैं नफ्स नहीं मरता मगर 3 असले हों तो ठहरता भी नहीं है। पहला असला खंजर खामोशी, खामोशी का खंजर। दूसरी बात शमशीर जू, भूख की तलवार। और तीसरी बात नेज़ाए तन्हाई और तरके हुजू, और एक तन्हाई का नेज़ा। कहते हैं 3 असले अगर तुम्हारे पास हैं तो ये नफ्स काबू में आ जाएगा। उसका पहला नुस्खा क्या है? खामोशी का खंजर। आप जब खामोशी इख्तियार करेंगे, जुबान को सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि आपके गुनाह बहुत कम होंगे, झूठ कम होगा, गीबत नहीं होगी, बहतान तराशी नहीं होगी, दीगर आमाल जो जुबान के ज़रिए से सादर होते हैं और हम गुनाहों में इजाफा करते चले जाते हैं, तो जुबान को अगर कंट्रोल में कर लेंगे, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान के कंट्रोल करने की तलकीन की, और ये बगैर हड्डी के गोश्त है, इसको संभाल लिया जाए। 32 दांतों में जकड़ के रखी गई जुबान है,
لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہے. اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو. ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے. تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی. من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا. خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا بار ہے. دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار. بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے. نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنو، بالخصوص نوجوانوں کے نام. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے. کیوں کہ نکاح نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے. تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا. تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں. تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے. لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں. روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے. تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا. تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے. کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے. تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ. جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے. تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے. چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. العافیت فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی. دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں. کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں. تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے. تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے. اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے.
صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا۔ دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر لیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچ۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو۔ ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے، تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے نا۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر اجڑ جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو۔ جب تذکرہ حضور کو ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم
اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ سے لوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، حکم دینے والے کو آمر کہتے ہیں، اور اسی سے مبالغہ کا صیغہ امارہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو ملامت کرتا ہے، برائی پر بندے کو روکتا ہے۔ اندر ایک جنگ چلتی، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے۔ تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ اندر جو کھینچا تانی ہے، ملامت اور گناہ، پھر توبہ بھی ہوتی ہے، پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفس ملوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی، جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے۔ تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی۔ اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان نیکی ہی کے ماحول میں جینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر نفس کو اطمینان ملتا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور جب نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا کہ میرے لیے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا، تیرا رب تیرا منتظر ہے۔ سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آجا، تیرا رب تیرے پہ راضی اور تو رب پہ راضی، میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے۔ تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے، جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی بھی قائم نہ ہو؟ تو بے لاگ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑنے دیں گے۔ جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھ لے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا۔ وہ قومیں ہیں جو برائی میں لت پت تھی اور گناہوں بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔
اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے، چونکہ وہ اس زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے۔ قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں، دجل و فریب، تلبیسات، لوٹ مار، ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ روا رکھے ہوئے تھے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اثبات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی۔